बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तवील अरसे के बाद आवाम ने खौफ के बुत तोड़ना शुरू कर दिए हैं। जहांगीर तरीन के बाद परवेज खटक फार्मूला भी नाकाम हो गया है। किस तरीके से परवेज खटक को बड़ा धचका लगा है और आम रहनुमाओं ने तहरीक इंसाफ छोड़ने से इनकार कर दिया है, इसकी तफसील आपके सामने रखूंगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ इमरान खान ने एक दरखास्त दी है, ये मामला क्या है इस पर भी बात करेंगे। बिलावल जरदारी के साथ उनकी बहन आसफा भुट्टो वो भी जापान के सरकारी दौरे पर हैं, इस पर एक नया हंगामा बपा हुआ है। इस हवाले से भी बात होगी और उम्मीद करूंगा कि आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। IMF के साथ जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ है उसके बाद हुकूमत ये तासर दे रही है कि अब मामलात बेहतरी की तरफ गामजन है और आज तमाम टीवी चैनल्स बता रहे हैं कि डॉलर जो रेट है वो भी कम हो गया है, सब कुछ दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो गई हैं। जबकि रियलिटी ये है कि इस वक्त डॉलर मार्केट के अंदर अवेलेबल ही नहीं है और पाउंड जिन्होंने लेने हैं उनको पाउंड नहीं मिल रहा है, चूंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बैरून मुल्क अपनी फीसें पे करनी है, उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इस वक्त जितना भी हुक्मरान तबका है, ऐसे लगता है कि पाकिस्तान उनको दे दिया गया है, वो जैसे चाहे यहाँ पर करें। बिलावल जरदारी पहले उनको वजीर खारजा बनाया गया, जो बिल्कुल एक नाबल्द बच्चा था, ताकि वो ट्रेन हो, यानी पाकिस्तान के सरकारी खर्चों पर इन शाही खानदानों की ट्रेनिंग होती है। और अब जो है वो जापान का सरकारी दौरा है। आसफा भुट्टो जो बिलावल की बहन है, वो भी गैर सरकारी शख्सियत होने के बावजूद वो इस वक्त सरकारी दौरे पर है और हमारे टीवी चैनल तो ये खबरें चला रहे हैं कि माशाल्लाह पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ मुलाकात हुई है और वहां पर लोग तस्वीरें सेल्फियां बनाते रहे हैं। लेकिन असल सूरत हाल ये है कि आवाम के अंदर इस पर शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है, जिसका इजहार मुसलसल किया जा रहा है कि आखिर क्या वजह है कि यहाँ पर जो शाही खानदान है उनकी जितनी भी ट्रेनिंग है वो सरकारी खर्चों पर होनी है। वो किस हैसियत से पाकिस्तान के वजीर खारजा के साथ बैठकर बैरून मुल्क सफर कर रहे हैं, यानी आगे उनकी भी जो सियासी तैयारी और तरबियत है वो पाकिस्तान के सरकारी खर्चे पर होगी। इस पर बहुत आम तबसरे हुए हैं, लेकिन हाफिज नईम उर रहमान जमात इस्लामी के उन्होंने एक बड़ा दिलचस्प तबसरा किया है। वो तस्वीर लगा के कहते हैं कि इस तस्वीर में नया कुछ नहीं है। बादशाहों में ये होता है कि गुलाम कौम के नए आकाओं को इसी तरह कौम के खर्चों पर तैयार किया जाता है। इस मुल्क में जमहूरियत पर रोज शब खून मारा जाता है। PPO या नून लीग खानदान है, इनकी शहजादियां और शहजादे हैं, पार्टी के सब लोगों की हैसियत दरबारियों और नूर तनों की है और अवाम के खून पसीने की कमाई पर अयाशियां हैं। लेकिन अब जमाना बदल रहा है, ये सब कुछ अब बहुत देर से रह रहा है और इंशाल्लाह ये खत्म होगा। अब इस पर जो एंकर और सीनियर सहाफी हैं अमीर अब्बास, उन्होंने भी दिलचस्प तबसरा किया है। वो कहते हैं हाफिज साहब आपकी सारी बातों से इत्तेफाक है सवाए आखिरी के कि अब ज्यादा देर तक नहीं रह सकेगा, ये निजाम यहाँ कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत इसको बचाने वाले लोगों के हर तबके में पैबंदकारी की गई है। ये स्टेटस को का निजाम गुज़श्ता 7 दहाइयों में इस मुल्क के हुक्मरान अशराफिया ने इस तरह तैयार किया है और ताहाल इसकी रगों में अपनी परस्तश करवाने का खून उंडेला जा रहा है कि ये कभी इनके शिकंजे से निकल नहीं पाएगा। आप जैसी जमातें अगर कुछ कर सकती थी तो आप लोग भी अपनी मुबम और गैर यकीनी फैसलों के बहस कोई खातर खा तब्दीली नहीं ला सके। तो अब सरकारी खर्चे पर जो है वो शहजादियों और शहजादों की जो तैयारी है ये इंतहाई काबिल मुजम्मत है। कोई पूछने वाला नहीं है इस मुल्क के अंदर क्या चल रहा है, कोई कहने वाला नहीं है, कोई किसी को परवाह नहीं है। अगर कहा जाए मीडिया के तमाम टीवी चैनल्स वैसे ही उनकी नौकरी पर लगा दिए गए हैं, तो एक अजीब किस्म का बहरहाल शर्मनाक ये मामला अंजाम दिया गया। गुज़श्ता रोज आपने देखा आमिर मीर जो अहमद मीर के भाई हैं और पंजाब की वो काबीना का हिस्सा है, उन्होंने किस डटाई और बेशर्मी के साथ सेहत कार्ड का एक तो क्रेडिट जो है वो नवाज शरीफ को दिया, जिन्होंने सिर्फ एक जमाने में डिस्कस किया था, और फिर उन्होंने कहा कि इससे लोग अरबपति बन गए, यानी जाली किस्म के चीजें चलाई गई हैं। फिर उन्होंने इल्जाम लगाया कि लोग जो है वो अब सेहत कार्ड ये निजाम बिल्कुल फलाप था, जो इंतहाई काबिल मुजम्मत है। कितने घर हैं लाखों जिन्होंने इससे इस्तेफादा हासिल किया। ये वो प्रोग्राम है जिसकी आलमी सतह पर पजीराई हुई
اور اس کے باوجود جو ہے یہ جب نگران حکومتیں بھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی کمپین پر لگے اور اس طرح کے گھٹیا کردار کے لوگ جب ان کو آپ وزیر بنائیں گے تو الٹیمیٹلی یہ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ یہی کچھ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو ہے اس وقت جو عامر فاروق صاحب ہیں، وہ چونکہ کافی جب سے چیف جسٹس اطہر من اللہ وہ پرموٹ ہوئے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر، تو جو ٹیریان کیس تھا خاص طور پر اس کے اوپر جس طرح کا جو کام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا ہے، تو عمران خان اس سے پہلے بھی ان پر عدم اعتماد کا اظہار کر چکے ہیں، اور آج انہوں نے ایک درخواست جو ہے وہ دی ہے، اور اس کے اندر انہوں نے بتایا ہے عمران خان صاحب نے کہ یہ جو ہمارے محترم موجود ہیں چیف جسٹس صاحب، ان سے گزارش ہے کہ وہ اب میرے کیسز نہ سنیں۔ یہ درخواست جو ہے اس کے اندر کہا گیا ہے، جو عمران خان کی طرف سے یہ درخواست ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ عدم انصاف اور عدم اعتماد کی یہ درخواست ہے، آپ سے مجھے انصاف کی توقع نہیں ہے۔ آپ نے ٹیریان کیس کے علاوہ متعدد مواقعوں پر میرے خلاف کسی ذاتی و دیگر وجوہات کی وجہ سے خلاف قانون فیصلے دیے ہیں، آئندہ آپ سے گزارش ہے کہ میرا کوئی کیس آپ نہ سنیں۔ یہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کو یہ لکھا گیا ہائی کورٹ کو درخواست جو عمران خان کی طرف سے ہے کہ ایک جانبداری کا الزام لگایا گیا، اور مسلسل ہم نے دیکھا ہے جو پورا جب سے یہ موجودہ چیف جسٹس صاحب آئے ہیں وہاں جو لوگ حکومتی حلقوں کے ہیں یا جو صحافیوں کے اندر ڈسکشن ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے، اور پہلے بھی توقع تھی کہ جب عامر فاروق صاحب آئیں گے تو اس حکومت کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، نون لیگ اور نواز شریف مریم نواز کسی کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، جیسے اب قاضی فائد عیسیٰ کے حوالے سے یہ تاثر جو ہے وہ حکومتی حلقے دے رہے ہیں۔ دوسری طرف جو ہے وہ ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پرویز خٹک کا جو فارمولہ ہے وہ جہانگیر ترین کی طرح ناکام ہو گیا ہے۔ بہت سارے الیکٹیبل جہانگیر ترین کی پارٹی میں گئے استحکام پاکستان میں، مزید بھی جا سکتے ہیں لیکن کوئی بیانیہ نہیں ہے، لوگ ان سے نفرت کر رہے ہیں۔ چونکہ عمران خان کے خلاف یہ تمام لوگ اکٹھے ہوئے ہیں تو وقتی طور پر ڈنڈے کے ذریعے گرفتاریوں کے خوف سے، تشدد کے خوف سے، چادر چار دیواری کی پامالی کے خوف سے اگرچہ لوگ اس طریقے سے خاموش ہیں، زیادہ نہیں بات کر رہے، لیکن سوشل میڈیا پر جو ٹرینڈز ہیں وہ قوم کی جو اصل رائے ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس کے اندر جو پرویز خٹک ہے، ایک تو انہوں نے جو گزشتہ روز انٹرویو دیا اس کے اندر انہوں نے تمام جو 9 مئی کے واقعات ہیں ان کا ملبہ عمران خان پر ڈالا ہے۔ اب یہ جس طرح اسٹیبلشمنٹ کے خلاف پالیسیز اور بہت کچھ انہوں نے کہا، اس پر پہلی مرتبہ تحریک انصاف نے رد عمل دیا، وہ آپ سن چکے ہیں، اس پر میں زیادہ بات نہیں کروں گا، لیکن 2-3 باتیں بڑی عام ہیں جو اس رد عمل کے اندر بتایا گیا ہے، چونکہ تمام چیزیں انہوں نے کہا ہے تحریک انصاف کی طرف سے کہ پرویز خٹک کا عمران خان اور پارٹی کے خلاف بیان سراسر لغو، بے بنیاد اور جھوٹ پر مبنی ہے۔ پرویز خٹک پارٹی کے عہدوں سے علیحدگی اختیار کرنے کے بعد ان الزامات سے قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پرویز خٹک عمران خان کو 9 مئی کے واقعات کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں جو سراسر جھوٹ، بیہودہ اور بے بنیاد ہے۔ پرویز خٹک بطور صوبائی صدر پارٹی کے تمام فیصلوں میں مکمل طور پر شریک ہونے کے ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی رابطے میں تھے۔ پرویز خٹک کو پریس کانفرنس کے بعد عمران خان کے فیصلے غلط نظر آنے لگے۔ اگر پرویز خٹک کو پارٹی کے کیے ہوئے فیصلوں سے اختلاف تھا تو اسی وقت عہدے اور پارٹی رکنیت سے مستعفی کیوں نہیں ہوئے؟ کیا وجہ ہے کہ اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے انہوں نے 9 مئی کا انتظار کیا؟ قوم گواہ ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے اپنی 27 سالہ سیاست میں ہمیشہ پرامن احتجاج کی بات کی۔ پی ٹی آئی نے پچھلے 1.5 سال میں 100 سے زائد جلسے کیے لیکن ایک گملہ تک نہیں ٹوٹا۔ عمران خان پر قاتلانہ حملے کے باوجود ملک میں کوئی پرتشدد کارروائی نہیں کی گئی۔ 9 مئی کے ہنگاموں کے وقت عمران خان ریاست کی قید میں تھے اور ان کا کسی سے کوئی رابطہ نہیں تھا۔ پرویز خٹک کو پارٹی رہنماؤں کو پارٹی چھوڑنے پر اکسانے کے لیے شو کاز نوٹس جاری کیا گیا ہے اور فیصلہ وہ کریں کہ پارٹی میں رہنا ہے یا جانا ہے، وہ اس پر جواب دیں، اور یہ بے بنیاد الزامات قرار دیے گئے ہیں۔ اب یہاں پر جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پرویز خٹک بھی کس طرح جہانگیر ترین کی طرح ناکام ہونے جا رہے ہیں۔ وہ جو ایک بیانیہ بنایا گیا اور جتنے لوگ بھی شامل ہوں گے وہ بھی خیبر پختونخوا سے ووٹ حاصل نہیں کر پائیں گے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عوام سڑکوں پر نکل آئی ہے، مختلف شہروں کے اندر لوگ اکٹھے ہو کر اب خوف کے بت توڑ رہے ہیں اور وہ نکل رہے ہیں، پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں۔ پھر جو جھنڈے کی مہم ہے وہ پاکستان کے بجائے اب پوری دنیا کے مختلف ممالک کے اندر تحریک انصاف جو ہے وہ ریلیوں کی شکل میں شروع کر چکی ہے۔ اب یہ ایک جو ریوائول ہے تحریک انصاف کا
بے شک اس کے اندر پولیس پہنچ جاتی ہے، گرفتاریوں کے معاملات ہوتے ہیں، لیکن لوگ اکٹھے ہوتے ہیں۔ کل ایک ورکرز کنونشن کے اندر لوگ پورا ایک جلسہ وہ جو ہے بن گیا ہے، اس طرح کے حالات پیدا ہو گئے۔ اب آج جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر چونکہ چند بڑے لوگ ہیں، شاہ فرمان ہیں جو اثر و رسوخ رکھتے ہیں، نو ڈاؤٹ پرویز خٹک کے پی کے کی سیاست کا ایک بڑا نام ہے، اور عمران خان کے چند جو قریبی لوگ ہیں ان کے اندر ان کا شمار ہوتا تھا، لیکن ان کے جانے سے پارٹی کو یقیناً نقصان ہوا ہے۔ لیکن جس سطح کا ایک بیانیہ بنایا گیا کہ شاید پرویز خٹک اگر پارٹی کو چھوڑیں گے تو اس سے پوری تحریک انصاف زیرو ہو جائے گی، ایسی بات نہیں ہے، چونکہ جو عوامی رد عمل کے پی کے سے آیا ہے اس نے پوری صورتحال کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب تحریک انصاف کی حکومت کے آخری ایام تھے تو اس وقت پارٹی کافی غیر مقبول ہوتی جا رہی تھی، چونکہ مہنگائی تھی، بہت سارے ایشوز تھے کرونا کے بعد، لیکن اس کے باوجود جب عمران خان کو نکالا گیا تو لوگ نکلے، اور پھر عمران خان نے جو جلسوں کی سیریز کی، تقریباً 60 جلسے کیے، تو اس کی وجہ سے بہت سارے ایسے سیاستدان الیکٹیبل جو پہلے سوچ رہے تھے کہ تحریک انصاف کو چھوڑ دیں، وہ دوبارہ ان کی مجبوری بن گئی تحریک انصاف میں رہنے کی۔ اسی طرح کی جو صورتحال ہے وہ اس وقت تحریک انصاف یعنی کے پی کے اندر دوبارہ پیدا ہو گئی ہے۔ جو لوگ سوچ بھی رہے تھے کہ پرویز خٹک کے ساتھ جانا ہے، اب جب عوام دوبارہ نکل کھڑی ہوئی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جانا عمران خان کے ساتھ نہیں بلکہ پاکستان اور کے پی کے کی عوام کے ساتھ زیادتی ہوگی، تو اس چیز نے آج آپ دیکھیے کہ جس طرح جو اسد کیسر ہیں وہ پرویز خٹک نے جب پریس کانفرنس کی تھی تو وہ ساتھ سائیڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان سے پوچھا گیا کہ جناب 9 مئی کے واقعات ہوئے، پرویز خٹک کو شو کاز نوٹس ہوا ہے، تو آپ کس کے ساتھ ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں تحریک انصاف کے ساتھ ہوں، میرا کسی اور کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس وقت جو بڑی پرسنالٹیز ہیں، شاہ فرمان ہیں، اسد کیسر ہیں، ان کو منانے کے اندر جو ہے وہ پرویز خٹک ناکام ہے۔ اسد عمر آلریڈی کہہ چکے ہیں کہ اگر وہ سیاست کریں گے تو تحریک انصاف سے، ورنہ وہ سیاست نہیں کریں گے۔ بہرحال کچھ بھی اسد عمر کے حوالے سے یا چند لوگوں کے حوالے سے ہو سکتا ہے۔ تو اس وقت جو اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ سارا جو کام ہے یہ بھی فلاپ ہو گیا ہے۔ ان حالات کے اندر اب شاہ محمود قریشی اور چند اور جو شخصیات ہیں ان کے لیے آنے والے دن انتہائی اہمیت کے عمل ہوں گے۔ وہ تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا پھر جو ہے وہ اس کے بعد کوئی اور سین کریٹ ہوتا ہے۔ لیکن عوام کا جو رد عمل ہے کے پی کے اندر، اس نے پورا جو پرویز خٹک کا ایک بننا تھا فارمولہ اور ایک نئی پارٹی، اس کو پہلے ہی فلاپ کر کے رکھ دیا ہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔